वेलकम टू कश्मीर इन फोकस ऑन MATV। मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्जा। आप हमारा प्रोग्राम इस वक्त लाइव यूट्यूब चैनल पे हमारे MATV के और MATV के फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, कश्मीर से मुताल्लिक खबरें जो है वो आप तक पहुंचाई जाती है हमारे प्रोग्राम के जरिए। इस वक्त 3 तरह की आज चीजों पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो यॉर्कशायर है वहां पे वेस्ट यॉर्कशायर में एक बाय इलेक्शन हुआ है जिसमें लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी और जॉर्ज गैलोवे ये 3 मेन कंटेंडर थे। इसमें लेबर पार्टी ने एक इंतहाई मुतनाज़ा यानी कि कंट्रोवर्शियल लीफलेट जारी किया जिसमें उन्होंने 2019 में होने वाली G7 की मीटिंग में बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन, भारतीय वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा के और ये तासर देने की कोशिश की कि जो कंजर्वेटिव पार्टी को अगर आप वोट देंगे तो फिर ये इसका मतलब ये है कि ये आप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये लीफलेट जो है बेसिकली टारगेट इसको किया है मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि आप जानते हैं वेस्ट यॉर्कशायर में और इस पूरे इलाके में पाकिस्तानी निज़ाद कश्मीरी और पाकिस्तानी सिटीजन जो हैं वो ब्रिटिश बन गए। हम तो उनकी बहुत बड़ी तादाद रहती है। उनको एंटाइस करने के लिए ये एक लीफलेट जारी किया गया और जैसे ये लीफलेट जारी हुआ इसकी बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हुआ। ये जो बाय इलेक्शन है वेस्ट यॉर्कशायर के कॉन्स्टिट्यूएंसी है बाटले और बाटले एंड स्पिन, ये यहाँ पे ये बाय इलेक्शन था और इस बाय इलेक्शन में लेबर पार्टी की कैंडिडेट थी किम लीडर बीटर और ये जो कॉक्स की बहन है जिनको आज से 5 साल पहले एक आतंकवादी ने कत्ल कर दिया। तो इस इलेक्शन के अंदर जब ये पंफलेट सामने आया तो इसके ऊपर फिर ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी जो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया और बरतानिया के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए ये काम करती है, इन्होंने इनके जो प्रेसिडेंट हैं कुलदीप शेखावत, उन्होंने एक लेटर लिखा है और उस लेटर के अंदर उन्होंने जो बातें की हैं वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि भारतीय वजीर आजम और बोरिस जॉनसन की तस्वीर वो लीफलेट में निहायत मनफी अंदाज में पेश की गई और उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POJK और POGB जो है ये सब इलाके भारत के वजूद का हिस्सा हैं। तो अब इसके बाद ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है कंजर्वेटिव पार्टी के बॉब ब्लैकमैन, उन्होंने एक वीडियो किया। अगर तो मैं पूछता हूँ स्टूडियो के पास ये काम है तो प्लीज इसको अब आप चलाएं, हमारे दर्शक जो है वो भी देख सकें कि ब्लैकमैन ने क्या कहा है इस सिलसिले से। मेरा ख्याल है लोड करेंगे तो जिस वक्त लोड हो जाएगा तो उसको चला दें, बेशक मुझे इंटरप्ट करके चला दें। ये इस के जरिए ये कम्युनल जो कार्ड है ये खेला जा रहा है लेबर पार्टी की तरफ से, यानी कि मुसलमानों को ये कहा जा कि हिंदू जो है और इंडिया जो है ये कश्मीर की बात मतलब बकौल उनके बड़े जुल्म कर रहा है, ह्यूमन राइट्स के बड़े इशू हैं। इसलिए अगर आपने कंजर्वेटिव पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया तो उसका मतलब ये है कि आपने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, उसका मतलब ये है कि आपने ह्यूमन राइट के वायलेशन जो हो रही हैं अपना उसमें यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में उसके हक में वोट दिया है। ये एक बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में कोई ह्यूमन राइट वायलेशन इस तरह की नहीं हो रही कि जिसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो उठाया गया हो। इस वक्त तो वहां तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है और सूरत हाल ये है कि कोविड वैक्सीनेशन जो है 45 ईयर्स ओल्ड से अबव जो लोग हैं उनकी 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। यानी ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर वो वाहिद इलाका है भारत देश का जिसमें 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है अबव 45 लोग ईयर्स। उसके गुप्कार ग्रुप जो था
وہ بھی آئے سب دلی میں، اور نریندر مودی جی کے ساتھ ان کی بیٹھک کے اندر جو ہے سب ہنسی خوشی واپس چلے گئے، اور ساری باتیں طے، الیکشن ہوں گے، اس سے پہلے ڈی لمیٹیشن ہوگی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اور اسٹیٹ ہوڈ کو بھی بحال کیا جائے گا۔ تو ایسے وقت میں میرا خیال ہے کہ نوٹس لینا چاہیے برٹش گورنمنٹ کو اس چیز کا۔ آج الیکشن ہو گئے ہیں وہاں، اب کل رزلٹ آئے گا، رزلٹ جو بھی ہو، ایک بات واضح ہے کہ لیبر پارٹی جو ہے وہ جو لیفٹ کے لوگ ہیں، لونی لیفٹ جس کو کہتے ہیں، ان کے ابھی بھی زیر اثر ہے، اور ان کے اثر سے باہر نہیں نکلے۔ لیبر پارٹی کے اندر ایک فرینڈز آف انڈیا گروپ بھی ہے، اس گروپ نے بھی جو ہے وہ کم لیڈر ہیڈ جو ہے اس کی لیڈر بیٹر کے جو ہے وہ بہت مذمت کی ہے لیڈ بیٹر کے اس پمفلٹ کی۔ ناظرین آگے چلتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ڈرونز کا بڑا چرچا چل رہا ہے، بھارت میں بھی پاکستان میں بھی۔ تو ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق آج صبح 10:30 بجے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے منگلا میں 505 ان مینڈ ایریل ویکل آپریشن اینڈ ٹریننگ اسکول کا وزٹ کیا، اور وہاں پہ ان کو بریفنگ دی گئی۔ جو کمانڈر ہے وہاں کے بریگیڈیئر عرفان، انہوں نے ان کو بریفنگ دی کہ کس طریقے سے اب آگے پلان کیا گیا ہے انڈیا کے اوپر مزید جو ہے وہ ڈرون اٹیکس کا۔ اس میں کچھ جنرل باجوہ نے کچھ اس کے اندر چینجز کی ہیں، جس کے بعد اب وہ دوبارہ واپس اپروول کے لیے جائے گا، اور وہ مختلف محکموں سے ہوتے ہوئے، مختلف ملٹری ڈائریکٹریٹ سے ہوتے ہوئے فائنلی پھر چیف آف آرمی اسٹاف کی ٹیبل پہ آئے گا، وہ اس کو سائن کریں گے، اور اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی۔ اس میں 5 سے 7 دن لگ سکتے ہیں۔ ناظرین، منگلا سے 12:40 پر جنرل باجوہ اپنے ہیلی کاپٹر بیٹھ کے سیدھا اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے ایک سلیکٹڈ لوگوں کا جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ان کا ایک اجلاس جو ہے وہ بلایا تھا ان ہاؤس، اور وہ اجلاس میں کسی کو موبائل فون لے جانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کی ریکارڈنگ کو بھی میٹنگ کے بعد فوری طور پر ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہماری اطلاعیں ہیں۔ اب وہاں پہ جو بریفنگ دی ہے انہوں نے، باجوہ صاحب نے، وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ان کی اس وقت پوزیشن ہے اس کی بریفنگ دی ہے، ڈرون اٹیکس کے حوالے سے بریفنگ دی ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور مسلم لیگ نون جو ہے نواز کے صدر شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، وہ بھی اس بریفنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ اب مجھے لگتا ہے کہ جو 25 فروری کا سیز فائر تھا اس کے پیچھے کہانی کچھ اور تھی۔ کہانی یہ نہیں تھی کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، یعنی پاکستان آرمی، بلکہ بات یہ تھی کہ پاکستان آرمی نے اب انڈیا کے خلاف اپنے جو وار سٹریٹجی ہے، جو آتنک سٹریٹجی ہے، اس میں ایک بڑی تبدیلی لائی، اور وہ تبدیلی ہے ڈرون کو انٹروڈیوس کرنے والی تبدیلی۔ ناظرین، میں پہلے بھی یہ اپنے دوسرے پروگرامز میں کنفرم کر چکا ہوں کہ یہ ڈرونز جو ہے یہ منگلا سے اڑائے گئے تھے اور ان کو پہنچایا گیا تھا ایل او سی پر۔ اب ایل او سی کے بعد یہ آگے کہاں گئے؟ یہ ڈائریکٹ انہوں نے جا کے جموں کے ایئر ٹیکنیکل جو بیس ہے اس کے اوپر اٹیک کیا، یا یہ پہلے کہیں اور اترے اور پھر وہاں سے لشکر یا دوسروں نے اس کو ہینڈل کیا، مطلب ہے یہ میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا۔ یہ کنفرم کرنا جو ہے انڈیا کی سیکرٹ سروسز اور انویسٹیگیشن ایجنسیز کا کام۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پرو ایکٹیولی اب ڈرون اسٹریٹجی پہ عمل کر رہا ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ 4 جولائی کو ترکی کا ایک ہائی لیول جنرل امید دنبار کی قیادت میں پاکستان پہنچ رہا ہے۔ جنرل امید دنبار جو ہے یہ ترکی کی جو لینڈ فورسز ہیں ان کے کمانڈر ہیں، ان کے ساتھ ڈیلیگیشن آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے ترکی، وہاں پہ جو ڈیفنس اٹیچی ہیں کرنل عمران، وہ بھی ساتھ میں آ رہے ہیں۔ اچھا، اب جو آج کی تازہ خبر ہے وہ یہ کہ 4 جولائی کو ترکی کا یہ ڈیلیگیشن پاکستان، 8 جولائی کو ہی پاکستان ایئر فورس کا ایک ڈیلیگیشن وہ ترکی پہنچ رہا ہے، اور وہ وہاں پہ 10 تاریخ تک رہے۔ پاکستان ایئر فورس کا جو ڈیلیگیشن ترکی جا رہا ہے 4 تاریخ میں 10 تاریخ تک رہے گا، اور ترکی کا جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے یہ پہنچے گا اور 9 جولائی تک یہاں رہے۔ اب ہمارے یہ ہے کہ اس دوران جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اور ڈرونز ہیں
ان سے متعلق اور دوسرا وغیرہ ہے اس سے متعلق اور جو 129 ہیلی کاپٹر تھے گن شپ ہیلی کاپٹرز ان کی سیل اور ان حوالوں سے بات چیت ہو. اس دوران جب یہ مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہوں گے بٹوین پاکستان آرمی اور ٹرکش کمانڈر آف لینڈ فورسز جنرل امید دنبار، اس وقت پاکستانی ایئر فورس کے جو لوگ گئے وہاں پہ وہ ساز و سامان کو چیک کر رہے ہوں، وہ وہاں سے اوکے کریں گے تو یہاں سے ان کی ترکی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل فائنلائز ہو. ناظرین، اس وقت حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں ہمارے پورے خطے کے اور پورے علاقے کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں افغانستان کے اندر جو تبدیلی ستمبر 2021 میں 11 تاریخ کو آنے والی ہے، اس تبدیلی کا بھی بڑا کردار ہے. امریکہ کی فوجیں جا رہی ہیں اور چین نے پاکستان کو دھمکی لگائی ہے کہ بھائی تم ہمارے مقروض ہو، ہمارے پیسے واپس کرو، ہم تمہیں ایڈ بھی نہیں دیں گے، جس کے نتیجے میں پاکستان نے چین کے دباؤ میں آ کر امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ پاکستان سے طالبان کے اوپر جو ہے وہ ڈرون اٹیکس یا فضائی حملے نہیں کر سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر عمران خان نے کل جو پارلیمنٹ میں سپیچ کی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اب امریکہ کے پارٹنر ان کانفلکٹ نہیں ہوں گے، یعنی کہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت آ جاتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس حکومت کو تسلیم بھی کرے گا، اس کے ساتھ تعاون بھی کرے گا، اور اس باربیرک حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی اقدام نہیں کرے گا. ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ترکستان کے علاقے ساتھ جو افغانستان کا بارڈر ہے وہاں پہ کئی صوبوں میں جو شیعہ برادری کے لوگ ہیں انہوں نے افغان فورسز کے ساتھ مل کے طالبان کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور وہاں سے تقریباً 7 جو ضلع تھے ڈسٹرکٹس وہ آزاد بھی کروائے، جس کے نتیجے میں طالبان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے ویسے ہی سپاہ پاسداران انقلاب ایران ایک جو تنظیم ہے اس کے جو ماؤتھ پیس ہے نسیم نیوز ایجنسی، اس کے جو فورن ڈیسک کے ڈائریکٹر جنرل ہیں حسام رضوی، وہ ایرانی ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہیں اور اس انٹرویو میں کہتے ہیں کہ اور ہزارہ کمیونٹی جو افغانستان کی ہے وہ طالبان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے، اور اگر انہوں نے اٹھایا اور ان کو نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوں گے. لہذا اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ چائنا نے ایران کے ذریعے بھی شیعہ کو منع کر دیا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف نہ لڑیں. ادھر سے پاکستان نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر طالبان قبضہ کر لیتے ہیں افغانستان پہ تو یہ ان کے خلاف امریکہ کو اڈے بھی نہیں مل رہے، اور پاکستانی وزیر اعظم جو ہے 3 قریب چائنا بھی جا رہے ہیں. تو یہ جو حالات ہیں یہ متقاضی ہیں 2 چیزوں کے. نمبر 1 تو یہ کوارڈ کی میٹنگ ہونی چاہیے تاکہ اس صورتحال دیکھا جا سکے، اس پہ غور و فکر کیا جا سکے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ بھی چاہیے کہ ایک ریجنل میٹنگ بلوائے، اور اس ریجنل میٹنگ میں یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس تبدیلی کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کیا جائے. ناظرین، اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا، لیکن پہلے میرے پاس کچھ خبریں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان سے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کل پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے دارالخلافہ گلگت میں جو اسکول گرلز ہیں، گورنمنٹ اسکول کی اسکول گرلز ہیں، انہوں نے بڑی تعداد میں بہت بڑا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے پاکستان کا جو اپوائنٹڈ چیف سیکرٹری ہے وہاں پہ اس کے آفس کے باہر انہوں نے دھرنا بھی دیا، اور اس دھرنے میں انہوں نے تقریریں کی، اور ان تقریروں میں انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے جو اسکول ہیں ان میں 2 کمروں میں لڑکیوں کو بٹھا کے کلاس لی جاتی پورے اسکول کی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ پینے کے پانی کی ٹینکیاں جو ہیں وہ زنگ آلود ہو چکی ہیں اور وہ پانی جو ہے مضر صحت ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کئی اسکولوں میں، زیادہ تر اسکولوں میں لڑکیوں کے لیے واش روم نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 8 کلاسوں کو چلانے کے لیے صرف 1 ٹیچر موجود ہے. تو یہ ایک سچویشن بتاتی ہے آن گراؤنڈ کہ یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور اتنی ترقی لے آئیں گے، اس کی حقیقت کیا ہے. اسی طرح سے گلگت بلتستان میں جو ہمارے وہاں سے ہمیں خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ
جو محکمہ صحت کے ملازمین ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز جو ہیں، انہوں نے بھی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا ہے 2 جولائی سے۔ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے الاؤنس ہمیں نہ دیا، جو کہ باقی پورے پاکستان میں دیا جاتا ہے ہیلتھ ورکرز کو، اگر ہمیں ہیلتھ الاؤنس نہ دیا گیا تو پھر جو ہے ہم 2 جولائی کو اجلاس کریں گے اور اس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ڈیولپنگ سٹوریز ہیں اور چل رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں۔ اچھا، گانچے میں جو خپلو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، وہاں گائنوکالوجسٹ نہیں۔ اس مدعے کو لے کر جو ہے وہ ایک مظاہرہ ہوا اور چیف سیکرٹری دوبارہ کے گھر کے باہر جو ہے وہ مظاہرہ ہوا۔ جو اسٹوڈنٹ لڑکیاں تھیں وہ چیف سیکرٹری کے دفتر کے بعد وہ بھی اسمبلی پہنچ گئی تھی اور انہوں نے ممبران اسمبلی کی گاڑیوں کو روکنے کی بھی کوشش کی اور وہاں کافی ہلا گلا ہوا۔ تو یہ کچھ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا خبریں۔ ایک اور خبر ہے میرے پاس، اور ایک خبر تو بہت ہی بڑی ہے، وہ میں بعد میں آپ کو سناتا ہوں، پہلے یہ خبر سنا دوں۔ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں جو ہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ اور نیوز پیپر ایسوسی ایشن کے جو مالکان ہیں، عہدیدار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف میرپور میں تحریک شروع کریں گے، کیونکہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ پھر باغ میں کل 2 جولائی کو یعنی کل شٹر ڈاؤن سٹرائک ہو رہی ہے، اور یہ شٹر ڈاؤن سٹرائک جو ہے یہ تاجروں نے بلوائی ہے لوڈ شیڈنگ کے خلاف۔ اسی طرح سے ناظرین، اچھا میں پوچھنا چاہوں گا ویڈیو اگر مل گئی ہے تو چلا دیں، ویڈیو ہے آپ کے پاس؟ چلا دیجئے ویڈیو اگر ہے۔ میرا خیال ہے ویڈیو کا کوئی ہے تو ویڈیو اس وقت نہیں چل پا رہی۔ اچھا، میں اب ایک اہم خبر یہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہوتا ہے ایک پوسٹ آفس کا بھی بینک ہوتا ہے نا، تو لوگوں کا میں جاتے ہیں، وہاں بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوتا ہے اور وہ پیسے جمع کرا دیتے ہیں۔ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر خانوں کے جو بینک تھے، ان میں لوگوں نے کروڑوں روپے کی اپنی، اچھا وہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک بہت امیر آدمی، لوگوں نے تھوڑا تھوڑا جو رقم جمع کی تھی تو وہ کروڑوں میں۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لوگ، اب مہنگائی بہت ہے تو لوگ میں پیسہ لینے پوسٹ آفس، تو پوسٹ آفس کا جو سیکشن ہے وہ بند، انہوں نے کہا بھی ہمیں پیسے چاہیے، ہم کہاں سے؟ تو پھر کئی دنوں کے احتجاج کے بعد آفس والوں نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کو دینے کے پیسے نہیں ہیں، کہ سارے پیسے جو ہے وہ پاکستان لے گیا ہے، انہوں نے سیونگ سکیم میں وہ ڈال دی۔ تو اس وقت پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے اندر صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے جو جمع پونجی تھی وہ پاکستان لوٹ کر لے گیا ہے۔ تو ایک طرف یو کے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ لیبر پارٹی بھارت کے خلاف کمیونل بنیادوں پر جو ہے نفرت پھیلا کر ووٹ حاصل کر رہی ہے۔ یہ وہی لیبر پارٹی ہے جس نے بھارت کے زندہ جسم کو 2 ٹکڑے کیے تھے، سمجھائی نا؟ کلیمنٹ ایٹلی پرائم منسٹر تھے، لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور ان لوگوں نے ہندوستان کا بٹوارے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا اس پارٹی نے۔ یہ مجرم ہے آج ہماری بھی، جو ہم پی او جے کے لوگ ہیں، ہماری مجرم ہے لیبر پارٹی، آج ہم اس مصیبت میں لیبر پارٹی کی وجہ سے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ کلدیپ سخاوت جو اوورسیز فرینڈز آف بی جے پی کے، انہوں نے کس طرح سے چٹھی لکھی ہے لیبر پارٹی کے لیڈر بھی، اور اس میں انہوں نے شکایت کی ہے اور انہوں نے گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کارروائی کریں۔ اور آپ کو پھر میں نے پی او جے کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ کیسے وہاں کے لوگوں کی جمع پونجی لوٹ دی گئی، اور یہ بھی بتایا ہے کہ باغ میں کل شٹر ڈاؤن سٹرائک ہو رہی ہے۔ یہ بھی بتا دیا ہے آپ کو کہ لڑکیوں نے وہاں پہ کتنا بڑا جو ہے وہ جلوس نکالا۔ یہ بھی بتا دیا کہ میرپور کے اندر جو ہے لوڈ شیڈنگ بہت بری طرح سے چل رہی ہے۔ تو یہ وہ خبریں ناظرین جو میڈیا تک نہیں پہنچتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ٹوٹل میڈیا بلیک آؤٹ ہے اس وقت، ٹوٹل میڈیا بلیک آؤٹ۔ جب بھی یونین ٹیریٹری جموں کشمیر میں کوئی آتنکوادی مرتا ہے تو پاکستان کے اخبار خبر دیتے ہیں کہ وہاں پہ معصوم کشمیری بھارتی سینا نے شہید کر دیا۔
ناظرین اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنا دماغ بھی کھلا رکھنے کی ضرورت ہے، یہ وہ وقت ہے۔ بہت بہت شکریہ آج کا شو دیکھنے کے لیے۔ اگلا شو ٹیوزڈے کو ہوگا، اور ٹیوزڈے کو 6:30 بجے UK ٹائم کے مطابق۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر امجد یو مرزا کو اجازت۔